बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक नई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अल्लाह आप सबको सेहत के साथ सलामती दे, ज़िंदगी दे, अच्छी खुशी की वाली ज़िंदगी आप गुजारे। बीमारियाँ यकीनन आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं और जब उनके हल मौजूद हों और आप बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर ये भी एक ज़िंदगी का जो है वो हल होता है। कल हम अब प्रोग्राम कर रहे थे क्योंकि कल काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर हूँ क्योंकि मैंने खुद अब एंटीबायोटिक्स शुरू कर दिए। वो 3 दिन से बुखार जो है ये तबीयत संभल नहीं रही थी तो फिर देन डिसाइड हुआ कि नहीं, अब जो है आपको एंटीबायोटिक्स ले लेनी चाहिए। तो कल जो हमने प्रोग्राम किया था वो हमने बात ही ये की थी कि ये जो मौसम की तब्दीली की वजह से वायरल हो रहे हैं, इसकी भी कंडीशन ऐसी है कि शुरू में 2 दिन 3 दिन आपको बुखार होता है और आप दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि जिस्म में दर्द बहुत महसूस हो रहा होता है, छींके, फ्लू ऐसी कंडीशन होती है, सो आप बुखार जो आप महसूस कर रहे हैं, जिस्म में दर्द है, उसको कम करने के लिए आप दवा लें। अगर उससे भी आपकी तबीयत कंट्रोल नहीं होती, 3 दिन गुजर जाते हैं, देन चौथे दिन या तीसरे दिन जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और आपने जानना है और आपने जाकर टेस्ट करवाना है कि आया क्या वजह है कि हालत संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इस पे हमने बात की थी कल। और अगर मैं आज इसी को रिलेट करूं तो एक नई जो है वो आपने बीमारी का नाम अपने सुना होगा, जो अभी खबरों में भी रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। कराची के शहर कराची जो है इसका एक हिस्सा है मलिर शाह फैसल, यहाँ पर इस वक्त जो है ये तो मैं एक हिस्से की बात कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल कराची में भी जो है इस वक्त आपको बहुत से मरीज चिकनगुनिया के नाम से जो है एक बीमारी दरियाफ्त हुई है और ऐसे पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आ रहे हैं और कंडीशन ऐसी है कि बुखार चढ़ता है, जिस्म में बहुत दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग फील होती है और ऐसा लगता है कि हड्डियां जो हैं वो टूटने लग गई हैं। और ये बीमारी अगर मैं ये कहूँ कि जानलेवा नहीं तो बिल्कुल जहाँ तक मैंने इस बारे में पढ़ा कि हाँ जानलेवा नहीं है, लेकिन ये डिसेबिलिटी कर देती है। ये जो आपका लोअर बॉडी है माजूरी आ जाती है इस बीमारी की वजह से। अफ्रीका से कहते हैं कि और एशिया के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ से ये बीमारी जो है ये पाकिस्तान आई है। 1953 में पहला मरीज जो है वो चिकनगुनिया का जो है उसके बारे में पता चला था किस तरह की भी कोई बीमारी है, सिम्टम्स क्या हैं, इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि एक ऐसा बुखार पहले हम डेंगू का सुनते थे, उसके लिए बड़े परेशान रहे, कैसे उससे कंट्रोल करें, वो तो जानलेवा था। अब इसमें मसला ये है कि ये बुखार तो इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करता, लेकिन ये जो माजूरी पैदा कर देता है वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसकी तमाम कंडीशंस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, बहुत ख़ास और जामे गुफ्तगू करेंगे ये आज इस चिकनगुनिया पर, तो आपने हमारे साथ रहना है और फॉलो करते रहना है इन तमाम चीज़ों को। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र। ये चक्कर क्या है, अभी ईद गुजरी थी तो हमने वो नया कॉन्गो वायरस जी उसका कभी नाम नहीं सुना था। इवन डेंगू की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ अरसे से हम ये नाम सुन रहे हैं। मलेरिया, टाइफॉइड, इन चीज़ों को भी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी टाइफॉइड और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। जो पिछले बुखार की मुख्तलिफ शक्लें हैं उनको तो हम ख़त्म अभी तक कर सके नहीं, अब ये नए तोहफे भी हमें दूसरे ममालिक से मिल रहे हैं, ये कैसे समझेगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन लिफातिल लिकुल्लि सलातिन अला खातिमुर रसूल। बुनियादी तौर पे ये बुखार जैसे कि अभी आपने फरमाया 1953 से जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर अफ्रीका के ममालिक में ये इसका बाकायदा, और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि इटली में ये 1960s में जो है एक पूरे शहर में फैल गया था। अच्छा। और इसमें ये हुआ था कि बाकायदा लोगों की टांगें टेढ़ी हो गई थी, बाज़ लोगों के हाथ जो है, जिस तरीके से हमारे पास गठिया का बुखार आपने सुना होगा कि गठिया का जो बुखार होता है उसके सिम्टम्स भी यही होता है कि उसमें भी ये होता है कि उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा। और बाकायदा पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और बड़ा शदीद बुखार आता है। तो गठिया से आप इसको एक तरीके से मिला सकते हैं कि गठिया के बुखार में जिस तरीके से तमाम जिस्म के जोड़ जो होते हैं उनमें शदीद पेन होता है, इतना पेन होता है कि मरीज मछली की तरह तड़पता है। और उसमें ये है कि अगर आप वक्त के ऊपर उसका इलाज ना कर सकें तो उसमें आपकी उंगली, हाथों की और पाँवों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे गठिया
زدہ مریض کہتے ہیں، اور یہ آپ ایبنارملٹی کا شکار وہ آپ ایبنارملٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ ملیر اور اس علاقے کے اندر جو یہ بخار پھیلا ہے، اس کی وجہ یہ کہ 2-3 ایسے لوگ ہیں جو انڈیا سے سفر کر کے اس طرف آئے اور ان کے ساتھ یہ ایسی ڈیزیز وہاں سے لگی تھی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب کیریئر ہوتے ہیں، کہ جب ایسا مریض جو ڈینگی کا ہو یا پھر اس کا ہو، چکن گونیا کا ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا مادہ مچھر جسے آپ کہتے ہیں وہ اصل میں بنیادی طور پہ اس کی وجہ بنتا ہے۔ اور یہ بخار عموماً دن کے اندر جو ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے، کہ دن میں وہ مچھر اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیشنٹ وہ یہاں آئے اور ان کی باڈی میں یہ وائرل موجود تھا، انفیکشن موجود تھا، اور ان کو کاٹ کر اگر اس مچھر نے کسی اور کو کاٹا تو اس کو یہ بیماری ہو گئی، یہ وجہ بنی ہے جس کی اصل ریزن جو باقاعدہ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا غیر مصدقہ، کیونکہ ایک بہت ہیوج، ابھی تقریباً میں نے سنا ہے کہ اس میں 2000 سے زیادہ لوگ جو مبتلا ہو گئے ہیں۔ برا حال ہے لوگوں کا، روتے ہوئے پریشان حال۔ بات یہ ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت تو ہے، ظاہری بات ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی احتیاط میں آپ سے عرض کروں کہ جو کرنی ہوتی ہے، کہ جیسے اس وقت میں ملیر کی یا فیڈل ویرے کی بات نہیں کر رہا، گلبرگ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں جس کو بھی بخار آئے اس سیزن کے اندر وہ کسی صورت میں ایسپرین کا استعمال نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ ایسپرین کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کا خون، دیکھیے ڈینگی وائرس ہو یا ہمارے پاس یہ چکن گونیا وائرس ہو، یہ جو بھی وائرس ہو، ان سب کے اندر خون جو ہے نا آپ کا پتلا ہو جاتا ہے، آپ کے جو وائٹ سیلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں، اگر ہم ایسپرین کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی ٹیبلٹ جس کے اندر ایسپرین موجود ہوتی ہے، اینٹی بائیوٹکس سے، ان تمام چیزیں، تو اس سے آپ کا خون مزید پتلا ہو کے کسی بھی جسم کے حصے پھٹ سکتا ہے، اور اس سے خون اتنا پتلا ہو جائے گا کہ اس سے مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خون پتلا، یا ایون اگر چلیں اب یہاں ہم آپ کی آگاہی کے لیے بات کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں پیناڈول ہوگی، ایسپرین ہوگی، ان کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے، شروع کے فرسٹ سیکنڈ ڈے کی بھی بات کریں تو اپنے انیشیلی بھی، کیونکہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ یہی وجوہات ہوں۔ جی، میں نے علاقوں کا نام لیا نا، کہ اس وقت ہمیں پوری کراچی کو احتیاط کرنا ہے کہ آپ اس قسم کی خون پتلا کرنے والی میڈیسن بخار میں نہ لیں، بلکہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے کمر میں درد ہو گیا اور چوتھا دن ہو گیا بخار کو، اس کے معنی کہ آپ کو یہ ڈیزیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، چکن گونیا نہیں ہے۔ اس میں چوتھے دن یا تیسرے دن جو ہے بخار شدت اختیار کرتا ہے، بخار 106 اور 105 تک پہنچ جاتا ہے گا، بخار ٹیمپریچر جو بہت ہائی ہو جاتا ہے گا۔ عام جو بخار ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 103 تک جاتے ہیں، 104 تک چلے جاتے ہیں۔ یہ اب نارمل ہے نا، ڈینگی میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں، یہ اب نارمل ہے، اس میں ہائی فیور ہوتا ہے، اور ہائی فیور کے بعد جو ہے آپ کے باقاعدہ جوڑوں میں، خاص طور پہ کمر کے نچلے حصوں میں جو ہے شدید قسم کا پین ہوتا ہے گا، بعض جگہ تھپڑ جسے ہم کہتے ہیں، لال لال نشانات کا پڑ جانا، چہرے کے اوپر ریش ہونے لگ جاتا ہے، ریشز باقاعدہ اس میں اس فیور کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اب تک جو، کیونکہ اس کو میرے خیال سے 20 دن تو ہو گئے، جی ابھی جو کیسز ہیں جو صحیح ہوئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ بھی باقاعدہ اتھینٹک طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ 20 دن یا 21ویں دن جو ہے وہ بخار کم ہوا ہے، اور ان مریضوں کے کہ جن کے نشانات ہوئے ہیں وہ نشان ختم ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ کہ اس میں آپ بیک ٹو پیویلین آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا 3 ہفتے کا جو آپ کا پیریڈ ہے انتہائی سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شدید درد، میں نے عرض کیا کہ ہو جاتا ہے، متلی کا ہونا، کھے کا ہونا، یہ تو دوسرے بخاروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو شدید چیز ہے وہ بخار، ہائی فیور ہونا، متلی کا ہونا، سر میں بھاری پن کا ہونا، اور ہڈیوں میں خاص طور پہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہڈیاں ایسی لگیں گی جیسے میرا گھٹنا میرے سے الگ ہو رہا ہے۔ ہاں، اور کچھ جگہوں پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ سویلنگ آپ کو نا جوائنٹس پہ ہونے لگ جاتی ہے، جو شاید دیکھیں، کیونکہ نارملی اتنا ہم ڈیپلی اس میں بات اس لیے کریں کیونکہ ڈینگی اور یہ دونوں آلموسٹ سیم سمٹمز ہیں، لیکن ڈینگی میں آپ کو ریشز نہیں ہوتے، لال لال آپ کو نشان نہیں پڑتے، آپ کے جوائنٹس جو ہیں ان میں سویلنگ نہیں ہونے لگتی، پوری باڈی ایک کرتی ہے۔ اس میں جس طرح ابھی حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی لوور باڈی جو ہے اس میں ایک شدت اتنی ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص کبھی نہ کبھی بخار سے گزرا ہی ہے، لیکن یہ ایسا نارمل بخار ہے کہ آپ کو خود فیل ہونے لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ زیادہ جو ہے اب وہ بڑھ رہا ہے۔ سو ڈینگی اور اس کی اگر تشخیص صحیح نہ ہو سکے تو بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، باسط صاحب، کہ
ڈینگی بھی اٹ سیلف ابھی ایگزسٹ کرتا ہے, ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے نا کہ وہ نہیں ہے موجود. کیا ایسا بھی ہے کہ مریض اسی طرح کی کنڈیشن سے گزر رہا ہو اور مے بی وہ ڈینگی کا پیشنٹ ہو؟ نہیں دیکھیے, اس میں ڈائگنوسس ہے, ہاں. اس میں آپ بلڈ کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں آپ کو بالکل محسوس ہوگا, CBC اور آپ کروانا کے ہے؟ CBC کروانا ہے, وائٹ سیلز آپ کو پتہ چلیں گے اس میں. اور دوسری ایک اہم چیز یہ کہ جو ڈینگی ہے, ڈینگی میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بخار کی شدت اتنی نہیں ہوتی, اس میں شدت زیادہ ہے. اچھا, نمبر ایک. اس نمبر میں دو, نہیں اتنا تیز بخار جاتا ہوتا ہے, میں نے کہا اس میں ہوتا ہے لیکن قابل برداشت, 103 104 تک. اس میں نے کہا 104 سے اوپر جاتا ہے بخار, اور اتنا شدید کہ وہ نقاہت سے بندہ جو ہے چل نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہاسپٹل میں جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ سہارے سے چلایا جا رہا ہے, اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے, ہڈیاں کام نہیں کرتی, انگلیوں کی ہڈی سے لے کے گھٹنے کی ہڈی اور ان جگہوں پہ اوپر جو ہماری تھائز ہیں ان کے اندر کی ہڈیوں میں بہت شدید قسم کا پین ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں نقصان, یا اس کے نقصان جیسے میں نے کہا نا گٹھیا کے اندر ہڈیاں تیڑھی ہو جاتی ہیں, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, صرف درد ہے. اچھا, کہ درد ہوتا ہے اور تقریباً 3 ہفتے کے بعد یہ درد بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. جو اہم بات میں نے آپ کو بتا دی, ایسپرین کی اس کا استعمال نہیں کرنا, لیکن کوئی بھی درد ختم کرنے کی دوائیں آپ فیور شروع ہوتے ہی دے سکتے ہیں. اچھا, کوئی بھی درد جو کم کرنے والی چاہے دوا, ہماری یونانی دوائیں ہوں, چاہے آپ ایلوپیتھک دوا دیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, جیسے آپ بروفین ایک عام سی دوا ہے. بخار اتارنے والی دوا نہیں لینی, بخار اتارنے کے لیے زیادہ تر ایسپرین ہوتی ہے جی, یا پیناڈولز ہوتی ہیں, تو اس پہ یہ ہمیں نہیں لینا. ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پہ درد کم کرنے کی دوائی لینی. اسی طریقے سے جو اس پہ تحقیق ہوئی اس میں یہ کہ منقع اس سلسلے میں بڑا اچھا ہے, کیونکہ انگور ابھی بڑے والے موجود ہیں, ایسے پیشنٹ کو فوری طور پہ منقع یا انگور دیے جائیں, اور اسی طریقے سے فریش جوسز جو ہیں وہ اس کو دیے جائیں. یہ نہ ڈرا جائے کہ اس سے گلا خراب ہو جائے گا, بالکل وہ جوسز ان کو فوری طور پہ اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو بھی اس کو منقع یا انگور دے سکتے ہیں؟ منقع دینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ظاہری بات ہے اسے جوسز نہیں دے سکتے ڈائبٹک, تو اسے آپ یہ کر سکتے ہیں گریپ فروٹ کا جوس جو ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے. بہت سارا پانی پلائیں, پانی پلائیں. پانی تو اس میں ایسا ہے کہ زیادہ تر ابھی جو مریض صحیح ہوئے ہیں, جو میں نے کہا 20 دن 21 دن ہوئے, انہوں نے کہا کہ 3 دن ہم نے مسلسل پیشنٹ کو جو ہے ایک دن میں 6-6 لیٹر پانی پلایا, تو اس سے بخار بھی نیچے آیا ہے اور ان کے دردوں میں بھی کمی ہوئی ہے. تو پانی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ آپ پانی کا استعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ کیجیے. اور اگر ایسا بخار ہوتا ہے, ہمارے پاس ایک اور پرابلم کیا ہے کہ بچے کو اگر بخار ہوتا ہے تو ہم پرہیز کی طرف نہیں آتے, کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ٹیمپریچر ہو گیا ہے, ہمیں سے گوشت روکنا ہے, مرچیں روکنی ہے, سالن روکنا ہے. سمپل سے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو اس کے لیے سوجی کا حلوہ بہت اچھا ہے, سوجی کا کاڑھا جو ہوتا ہے جس میں لونگ ہوتی ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے. اور ایک دوا میں بتا دوں, تلسی اس سلسلے میں بڑی کارآمد ہے, کہ اگر آپ کو بخار نیچے کرنا ہے تو 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ تلسی کے پتے لے لیں, کم از کم 60 کے قریب پتے لے لیں, اور 10 سے 15 عدد کالی مرچ کو تھوڑا سا کوٹ لیجئے, اور اسے 1 گلاس پانی میں خوب پکائیے, اور دن بھر میں وہ 2 گلاس 2 مرتبہ صبح رات کو بنائیے, اور وہ پیشنٹ کو دیجیے, تو اس سے بخار بھی کم ہوگا, اس کے درد جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے. اسی طریقے سے سورنجان اور سونٹ اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, پہلی چیز جو آپ نے بتائی ہے اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیں, تاکہ جو بھی لوگ لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں, اس کے بعد جو دوسرا آپ سورنجان کا بتا رہے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے. پہلا والا آپ پہلے والا جو ہے اس میں 60 پتیاں تلسی کے پتے جو ہوتے ہیں, تلسی کا درخت جو ڈینگی میں بھی میں نے یوز کروایا, تو اس کے 60 پتے لے لیجئے, اور 15 عدد کالی مرچ. ٹھیک ہے. اس کو 1 گلاس پانی میں ابالیے, اور جب پانی آدھے کے قریب رہ جائے تو چھان کے رکھ لیجیے, اور پورے دن میں کم از کم 4 مرتبہ یہ مریض کو پلائیے. نمبر 1. نمبر 2, سورنجان جو ہے اور سونٹ 2 چیزیں, سورنجان شیریں, سورنجان شیریں کے بعد سونٹ, ان دونوں کو 100 گرام لے لیجیے, اور سمپل سا اس کو سرسوں کے کڑوے کے تیل میں ملا کے جہاں جہاں درد ہو رہا ہے ادھر لیپ لگائیے. اوکے, اس کو لگانا ہے, اس سے وہ درد کو جو ہے کم کرے گا, یعنی کہ شدت کا جو درد ہوتا ہے اس کے لیے سرسوں کا تیل گرم کیجیے, اس میں سونٹ اور سورنجان ڈال کے اس کا لیپ اس جگہ پہ لگا کے کپڑا باندھ دیجیے, تو آپ دیکھیں گے کہ 1-8 گھنٹے میں وہ درد آپ کے کم. رائٹ. اچھا, بریک مجھے لینا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ بھی کروا دوں گی, اور آپ کی کالز جو ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0213222270. آپ کال کریں گے, آپ جو میسج لکھوائیں گے اسے ہم پروگرام میں شامل کریں گے. بٹ آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, نت نئی بیماریاں, نت نئے وائرسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اب بس یہ ہے کہ ہمیں ان سے لڑنا ہے,
ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے پہلے ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط کریں۔ ڈینگی کی بات ہوئی، ہمیشہ یہی کہا گیا، آج بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنے گھر میں، کراچی میں پانی کا بہت مسئلہ ہے، اگر آپ پانی کو سٹور کرتے ہیں ضرور کیجئے، اس سے انکار نہیں ہے، پانی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو ڈھک کے رکھیے، کیونکہ ڈینگی کا مچھر پانی میں پیدا ہوتا ہے، صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے بعد میں جا کر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ کچرے کی اگر میں بات کروں، آلودگی کی بات کروں، تو وہ تو کراچی میں ایسا ہے جیسے ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے، اب ایک وقت آ گیا، بہت برا لگ رہا ہے مجھے، لیکن کچرے جیسا شہر جو ہے وہ ہمارا ہو گیا تھا، اب اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ صفائی ہو۔ اب حکیم عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چکن گونیا جو ہے، جو ایک نیا وائرس، ایک نئی بیماری جو ہے جو پھوٹ پڑی ہے اس شہر میں، جس سے مختلف لوگ جو ہے وہ اس وقت تکلیف میں ہیں، بخار میں مبتلا ہے، اور یہ معذوری کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، جو سب سے خطرناک چیز ہے۔ بس صاحب مجھے یہ بتائیے، ایک چیز ہے، اب ہم بات کرتے ہیں، جس طرح ہم نے کوگو کی بات کی کہ آپ اگر جانور سے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آپ ہاتھ لگائیں تو گلوز پہن لیں، ہم نے ڈینگی کی بات کی، چلے ایک دل کی تسلی کو، اگر میرے گھر میں پانی ہے تو میں ڈھک کے رکھوں گی، پلانٹس ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ ان کا پانی چینج کرتی رہوں، لیکن یہ ایسی بیماری جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے شخص گھوم رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر موجود ہو اور یہ تھرو ماسکیٹو میرے پاس آ جائے، تو میں اس میں احتیاط کیسے کروں گی، میں اس سے بچوں گی کیسے؟ میرے پاس تو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ دیکھیں، ابھی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی پوری اس بیماری کے اوپر تحقیق جو نہیں ہوئی ہے کہ کس طرح آیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ایک مادہ مچھر ہے اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے اندر جو ایسے جرثومیں پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ درد والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے، اس پر بھی تحقیق ابھی ہو رہی ہے کہ کیا یہ کیریئر بن چکا ہے، کہ جس انداز سے ہزاروں لوگوں کے اندر آ گیا تو اس میں کیا اتنے مچھر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے معنی یہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ نہیں، یہ کیریئر بن چکا ہے، کہ یہ جو ایک مریض ہوتا ہے اس کو اگر عام مچھر بھی کاٹ لے تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ اس وجہ سے تیزی سے ہزاروں لوگوں پہ اس ایریا کے اندر پھیل گیا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسا وائرس ہو چکا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تو ایسے مریض کو کوشش یہ کرنے کہ اس مریض کو کوئی مچھر مزید نہ کاٹے، اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، اس کو ہاسپٹل میں بھی ایسا نیٹ کی جو چارپائی ہے ایسے اوپر نیٹ ڈال دی جائیں کہ اس کے پاس مچھر نہ جائے، کیونکہ دیکھیے آپ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ بات تو طے، خاص طور پہ ہم لوگوں میں تو کہ ہم ظاہری باتیں دیکھنے کے لیے لوگ جائیں گے، اٹینڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ جائیں گے، ان کو زیادہ آپ دیکھیں ڈاکٹرز کو، لیکن ڈاکٹر آپ دیکھیں جو ابھی جتنا آپ اگر نیوز میں بھی دیکھیں جو حال دکھا رہے ہیں ہاسپٹلز کا، جہاں پر اس وقت چکن گونیا کے مریض ہیں، وہاں ویسے ہی سب ہے، ایک کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک بیڈ پر ہے، کیونکہ ایک دم سے یہ ہوا، وہ بھی عملہ بھی تیار نہیں تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو کیا ہے، جو غلط چیز ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ بڑا ایکٹیو رہنا ہے، لیکن وہاں کسی کو پروٹیکشن میں یا الگ نہیں رکھا گیا، وہاں سٹاف بھی ہے، پھر جو ملنے والے لوگ یا اٹینڈنٹ ہے وہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ تو ہم خود ملٹیپلائی کریں، ہم خود کر رہے ہیں، اس میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاسپٹل جو ہے بہت چھوٹے سے ہیں، سعود آباد کے ہاسپٹل کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ سرنجز تک نہیں ہے، تو ہائیجین کی کیا بات ہے، تو ہائیجین کی آپ کیا ہو سکتا ہے، وہاں پہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر منہ کر کے دوسری آدمی کو بھی اسی سرنج سے لگا دیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا، جب ایسے حالات ہیں۔ اس میں دیکھیے بنیادی طور پہ ہراسمنٹ جو ہوتا ہے نا، ہراسمنٹ بیماری کو زیادہ پھیلاتا ہے۔ آپ جس ایریا کے اندر رہ رہے ہیں، آپ ایسا مت کیجئے کہ جس ہاسپٹل میں پیشنٹ بہت ہیں آپ وہاں جائیں، آپ ایسی پرائیویٹ جگہوں پر جائیے، کہیں دور علاقے میں چلی جائیے کہ جہاں پہ رش نہ ہو، اور وہاں پہ مریض کو دکھائیے، اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بخار ہو گیا تو اس فیور کو نیچے لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اس کو اسپنجنگ کی جائے، پانی سے اس کا بخار کو کم کیا جائے، پانی سے بخار کو کم کیا جا سکتا ہے، پانی پینے سے بخار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی جو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ پیشنٹ جو اس میں مبتلا ہوئے اور وہ اب صحیح ہونے کی طرف آ رہے ہیں 21ویں دن، تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو چہرے پہ ہاتھوں پہ نشانات تھے وہ ختم ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ کم ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ جان لیوا مرض نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس سائڈ کی بھی بات کریں نا، جو میرے لیے بڑی الارمنگ ہے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ لوور باڈی جو ہے وہ اس میں آپ کی پیرالائز ہونے لگ جاتی ہے، کوئی معذوری جو ہے وہ آنے لگ جاتی ہے۔ ابھی آپ ذکر کرتے ہیں انگلیوں کی یا پیروں کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہیں، لیگز آپ کے ٹیڑھے ہونے لگ جاتے ہیں، یہ بھی ابھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے یہاں پر، اس طرح کی بھی پرابلم ہوئی ہے؟ اس میں نہیں ہوئی، میں نے بات کی تھی کہ یہ جو آپ کو
میں نے دوسری چیز بتائی تھی کہ گٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے اس میں ایسا ہو جاتا ہے، تو میں بتاتا وہ جو درد گٹھیا میں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں ہوتا ہے. جو پیشنٹ سے بات ہوئی اتنا شدید درد ہوتا ہے، لیکن معذوری والے جو معاملات ہیں وقتی طور پہ جزوی طور پر پارشلی آپ کو معذوری ہو سکتی ہے کہ آپ چل نہیں سکتے، بغیر سہارے کے نہیں چل سکتے، لیکن جیسے ٹیمپریچر آپ کا کم ہوگا آپ کی ہڈیوں میں بھی قوت آ جائے گی آپ کے باقاعدہ. تو اس کے لیے یہ کہ تھوڑی سی غذاؤں کی طرف بھی توجہ دیں گی. جیسے میں نے کہا کہ سوجی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، ساگو دانہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، چاول کا بالکل متروک کر دیجیے، چاول بالکل مت لیجیے. چپاتی بھی اگر آپ کو لینی ہے تو فیور ختم ہونے کے بعد لیجیے. اچھا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ روٹی مت کھائیں جب بخار ہوتا ہے، کہتے ہیں لائٹ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، روٹی کیوں منع، گندم کیوں منع کی جاتی ہے؟ گندم بیسیکلی دیکھیے گندم کا اس لیے منع کرتے ہیں کہ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کے اندر ریزسٹ کم ہو جاتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو آپ کے جگر کمزور ہو جاتا ہے. جگر میں جو ہے اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی پوری غذائیں بار بار آپ جگر کو ہی تکلیف دے رہے ہیں نا، تو ایسی چیزیں دی جائیں بخار کے درمیان جو جگر کو کام نہ کرنا پڑے، وہ بس ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائیں. بنیادی طور پہ جو ہے جگر کو سہل کرنے کے لیے، آسانی دینے کے لیے یہ سب پرہیز کرایا جاتا ہے کہ آپ ڈبل روٹی دے دیجئے، آپ پاپے دے دیجئے، آپ چائے دے دیجئے، آپ دودھ پاپے دے دیجئے ایسے مریضوں کو. تو یہ بنیادی چیزیں. جیسے میں نے کہا کہ منقع، آپ نے یہ عموماً میزلس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچوں کو چکن پاکس نکلتا ہے یا اس قسم کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ غذائیں بند کرنے کے بعد ہم جو غذا بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں منقع جو ہے اور عناب. دو چیزیں ہوتی ہیں، منقع، عناب اور حب الرشاد، تین چیزیں جو ہے پانی میں گرم کر کے اور وہ پانی پلایا جائے. تو اس بخار کے میں بھی آپ وہ چیز دے سکتے ہیں چکن پاکس کی طرح کہ تین چیزیں آپ لکھ لیجیے، 7 دانے عناب کے لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. حب الرشاد جو ہے چائے کا 1 چمچہ جو ہے آپ اس میں ڈال دیجیے. سونف بھی اس سلسلے میں بہت اچھی ہے کہ سونف بھی فیور میں دے سکتے ہیں. تو اس میں 1 چمچہ اگر ہم سونف بھی اس پانی میں ایڈ کر لیں تو آپ دیکھیں گے یہ پانی ابال کے آپ پیشنٹ کو دیجیے، اس سے بخار آپ کا کم. اچھا، مجھے یہ جو ابھی ہم چکن پاکس یا میزلس کی بات کریں، بدقسمتی سے ہم آج بھی ایک ٹائم ایک دم سے آتا ہے کہ سب بچوں کو میزلس یا چکن پاکس ہونے لگ جاتے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس کا نام و نشان نہیں مٹ چکا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کی بھی جو ہے وہ کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ابھی بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جو دوسرے ممالک میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. آپ نے ابھی یہاں پروگرام میں ذکر کیا کہ بخار کو کم کرنے کی دوائیں استعمال نہیں کرنی، جتنا ہو سکے ریسٹ کرنا ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اچھا، پانی سے بخار اتارنا، یہ ڈبل جو ہے آپ کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بخار تیز ہو رہا ہے تو چلو فرسٹ ایڈ کے طور پر اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں کہ پٹیاں رکھ دیں، ٹھیک ہے، یا شاور کے نیچے کھڑا کر دیں، اس سے بخار کم ہو جائے گا. بٹ کچھ کہتے ہیں کر لینا چاہیے، کچھ کہتے نہیں. پٹیاں، پانی کی ٹھنڈی پٹیاں رکھی جاتی ہیں، کیا شاور کے نیچے بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت فرسٹ ایڈ کے طور پر یہ بہتر چیز ہے، کیونکہ ایک شخص کا جسم دکھ رہا ہے، ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے، اس کو پانی کے نیچے کھڑا کر دینا. پانی کے نیچے کھڑا کرنا، اس کے جو ہے الگ قسم کے بخار ہوتے ہیں. جیسے آپ نے یہ لو کا بخار آپ نے سنا، گرمی کا بخار، ابھی جو بخار نہیں پچھلے دنوں جو وبا پھیلی تھی کراچی میں، تو اس میں بھی ایک ایسا بخار آیا تھا کہ ٹب لے کے وہ TMC والوں نے اپنے ٹینٹ بنائے ہوئے تھے، ٹب میں برف تھا اور ایسی پیشنٹ آتا اس کو سیدھا ٹب میں ڈال دیتے تھے. ہیٹ اسٹروک ہوا، تو وہ ایک الگ نوعیت ہے. یہاں پر چونکہ ہڈیوں میں شدید درد ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ٹھنڈے پانی یا شاور لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نقصان ہو سکتا ہے. ہاں، نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہڈیوں میں شدید درد ہے. اب اس میں یہ کرنا ہے اسپنجنگ، جیسے آپ کی پیشانی ہو گئی، ہاتھ ہو گئے، پاؤں کے تلوے ہو گئے، ان میں آپ جو ہے وہ پانی کی اسپنجنگ کیجیے اور پانی سے اس کو ٹھنڈا کیجیے. تو یہ چیز ہے کہ بنیادی طور پہ طب نبوی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ مدینہ سے ہجرت کیا تھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار بہت شدید ہو گیا تھا. تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو فوری طور پہ پانی کا علاج کیا جائے. تو پانی کا علاج یہی ہے کہ اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ پانی کو کیا جائے تو عموماً وہ بخار اتر جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بھی طب نبوی کا بھی آپ اس کو بیسک سمجھ کے آپ علاج کریں گے، پانی سے علاج کیجیے. اور دردوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جو 2 چیزیں میں نے بتائیں، ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ دیسی صابن جو ہوتا ہے گا وہ لینا. دیسی صابن نہیں، کپڑے دھونے کا جو ہوتا ہے پیلے رنگ کا، وہ صابن آپ لے لیجیے. 1 عدد تقریباً وہ 200 گرام کا ہوتا ہے اور 1 پاؤ مہندی لے لیں.
صابن کو جو ہے آپ اس میں توے میں رکھ دیجئے، وہ بالکل میلٹ ہو جائے گا چربی کی طرح یا گھی کی طرح. اس میں آپ مہندی ڈال دیجئے، اور مہندی ڈالنے کے بعد اس کا ایک لیپ سا مرہم مہندی کا پاؤڈر، مہندی پتے تو نہیں ہے، پسی پسی ہوئی ہوئی مہندی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ ڈال دیجئے، ایک بہت اچھا لیپ سا بن گیا. اس لیپ کو جس جگہ پہ بھی آپ کے درد، خاص طور پہ اس بخار کے اندر، آپ اگر اس کو یہ کر کے اور مرہم اس طرح لگا کے اوپر پٹی باندھتے، 1 گھنٹے میں آپ کا درد کھچ جائے گا. اچھا، مہندی کا رنگ تو نہیں آئے گا نا؟ اگر آ بھی جائے تو ہمیں تو درد سے غرض ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں اس ٹائم پر کیونکہ درد اس میں ختم صابن کا استعمال کی وجہ سے رنگ نہیں آئے. رائٹ. اچھا، لیکن یہ ایک بڑا ڈفرینٹ جو ہے وہ نسخہ ہے کہ جو دیسی صابن ہے وہ آپ نے ایک جو ہے بار لے لینا ہے سوپ کا، اور اس کو آپ نے توے پہ، پین میں، کسی بھی چیز میں آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں مہندی پاؤڈر، جو مہندی آپ بالوں پر لگاتے ہیں جو ہے نئے، وہ آپ نے اس میں شامل کر کے، دین وہ ہلکا سا اتنا گرم ہو کہ آپ برداشت کر سکے، اس کو آپ لگا لیں اپنے جوائنٹس پر جہاں پہ بھی درد ہے، دین آپ اس کو کور کر لیں. اس سے انشاءاللہ جو آپ کا درد ہے وہ کھچ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیا جوائنٹس پین جن کو رہتا ہے یا سردیوں میں وہ یہ یوز کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی جن کو جوائنٹ پین ہے، گھٹنوں کے درد جیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ایلو ویرا بھی میں بتاتا ہوں کہ ایلو ویرا بھی بخار والوں کو چاہیے کہ ایلو ویرا کو اس کا جیل لے لیں، اور جہاں جہاں پر درد ہو اس کو وہاں پہ باقاعدہ مالش کریں راؤنڈ دی کلاک. تو وہ ایلو ویرا سے بھی جو ہے ہڈیوں کے درد جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا نا کہ 14 قسم کے بخار ہیں. مالٹا بخار ہے، ڈینگو فیور ہے، اس کے بعد سینٹ الرجی بخار ہے، پھر الرجی کا بخار ہے. یعنی کہ آپ بخاروں پہ آئیں گے تو 14 قسمیں تو ایسی ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہیں، اور جو بہت سی ایسی ہیں جو اب پاکستان میں نہیں ہیں. زیادہ تر بخار جو ہے وہ افریقہ سے ہیں، جیسے یہ مالٹا بخار ہے، یہ عموماً جو، پھر اس کے بعد سرخ باد بخار ہے، اس کے بعد خسرہ کا بھی بخار آ جاتا ہے اسے بھی. یعنی کہ کئی فیورز ایسے ہیں کہ جس کی ہسٹری میں کتابوں میں تذکرہ کیا ہوا ہے. جیسے ڈینگی وائرس ہے، ڈینگی وائرس کا بعض کتابوں میں تذکرہ نہیں تھا، لیکن ڈینگو وائرس کا جو ہے باقاعدہ کتابوں میں تذکرہ تھا کہ اس کا بھی، ڈینگو وائرس کو آپ اس سے کمپائل کر سکتے ہیں کہ اس بخار کو کہ مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے، پلس اس میں بھی ہڈیوں میں ہوتا ہے. اچھا، اب آپ یہ بھی ایک بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ ایک شہر میں اس طرح کی بیماری یا وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے، تو وہ لوگ جو اس شہر میں بستے ہیں، جن کو پتہ ہو کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح کے مریض موجود ہیں، ان کے لیے احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. پہلے تو اوائڈ کریں کہ اس طرح کے ہاسپٹلز میں آپ نہ جائیں. آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، آپ نے ان کی جو ہے وہ عیادت کرنی ہے، تو بھی اس پہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اوائڈ کرنی چاہیے. نارملی کہتے ہیں، ویسے حکیم صاحب اس پہ اپنے کامنٹ لیں گے، کہ آپ کاٹن کے کپڑے پہنیں، جتنا ہو سکے اپنی آپ باڈی کو ڈھک کر رکھیں. ماسکیٹو ریپیلنٹ آتے ہیں وہ آپ لگائیں انشاءاللہ، رب نے چاہا تو. یہ جو کچھ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو، بچوں کو خاص طور پر اللہ نہ کرے اگر، کیونکہ اس میں بچے بھی جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. بڑے جہاں پرابلم میں ہیں، وہیں بچے بھی اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہیں. کیا احتیاط ہوگی، اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر دس بریک. سلام پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے.